बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आज अपने मुल्क के अंदर मौजूद पाकिस्तानियों और पूरी दुनिया के अंदर मौजूद पाकिस्तानियों से मुखातिब हूँ। आपका ख्वाह किसी भी पेशे से ताल्लुक़ है, आप उस्ताद हैं, आप वकील हैं, आप सहाफ़ी हैं, या कोई कारोबारी शख्सियत हैं, या ख़ातून खाना हैं, मैं आप सब से मुखातिब हूँ। मैं आज अल्लाह ताला की ज़ात के बाद सबसे ज़्यादा शुक्रिया आप लोगों का अदा करना चाहता हूँ कि जब मेरे ऊपर बदतरीन रियासती जबर किया जा रहा था तो आप सिर्फ़ ला इलाहा इल्लल्लाह के रिश्ते की वजह से मेरे साथ खड़े हुए। आपने मेरे लिए आवाज़ बुलंद की। आपने अपने और कुछ ना कर सके तो आपने दिल से आवाज़ बुलंद की। आपने मेरे लिए दुआएं की। आप मेरे साथ और मेरी फैमिली के साथ उस मुश्किल वक्त में खड़े हुए। मैं कितना भी शुक्रिया अदा करूं ये कम होगा। मैं ख़ास तौर पर और सबसे ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहता हूं अपने लीडर इमरान खान का, जो सिर्फ मेरे लीडर नहीं, इस वक्त पाकिस्तान के लीडर नहीं, बल्कि पूरी उम्मत मुस्लिमा के जो सबसे बड़े और सबसे इफ़ेक्टिव लीडर हैं, जो आज पूरी उम्मत मुस्लिमा की आवाज़ बने हुए हैं। मैं उनका ख़ुसूसी शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो जिस तरीके से अपने कारकुन के पीछे खड़े हुए, ऐसे ही खड़े हुए जैसे कोई गार्डियन खड़ा होता है, ऐसे ही खड़े हुए जैसे कोई बाप अपने बेटे के पीछे खड़ा होता है। बहुत कहा जाता था कि इमरान खान जो हैं वो अपने वर्कर्स के पीछे नहीं खड़े होते, पीटीआई में ये रवाज नहीं है। आप सब ने देखा कि उन्होंने अपनी परवाह नहीं की, अपने ऊपर मुकदमात बनवाए, लेकिन उन्होंने इस मुश्किल वक्त में मेरा साथ नहीं छोड़ा। मैं यहाँ पर ख़ुसूसी तौर पर शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का। मैं ख़ुद एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी हूँ। मुझे पता है कि जो कुछ मेरे साथ हुआ उसकी तकलीफ़ उन्होंने ऐसे ही महसूस की जैसे उनके अपने साथ ये हुआ है। और जिस तरह की सपोर्ट आपने प्रोवाइड की, आप में से बहुत सारे जिस तरह मुझे जेल तक में मिलने आए, मैं हैरान था। जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी यहाँ आया हुआ था, जिस तरह आप मेरी अदालती पेशियों के ऊपर आते रहे, मैं उस पर भी हैरान था, क्योंकि वो सब कुछ आसान नहीं था आप सबके लिए करना भी और देखना भी। तो मैं आपका ख़ुसूसी शुक्रिया अदा करता हूँ। और सबसे बढ़ के मैं अपनी माँओं, बहनों, बेटियों और छोटे बच्चों का शुक्रिया अदा करता हूँ। मुझे याद है मेरे पे जब बदतरीन रियासती जबर हो रहा था तो मैं एक दफ़ा अदालत आया तो मुझे एक नन्ही बच्ची की वीडियो दिखाई गई जो ये कह रही थी कि मैं अंकल गिल को पुलिस से छुड़वाने आई हूँ। वो तोतली बच्ची थी, बोल नहीं सकती थी पूरी तरह से, लेकिन वो मेरे साथ खड़ी थी। मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ अपनी माँओं, बहनों, बेटियों और इन बच्चों का जिन्होंने मेरे लिए दुआ की। दौरान हिरासत मेरे ऊपर किस तरह का और किस कदर रियासती तशद्दुद और जबर हुआ, मेरा ख़्याल है वो कोई राज नहीं है। इसलिए उस पर बात करने की बजाय मैं और पहलुओं पे बात करूँगा। मैं आपके सामने ये बात रखना चाहता हूँ कि तमाम मुहिब्बे वतन पाकिस्तानियों की तरह मेरा भी पाकिस्तान और पाकिस्तान से मोहब्बत करने का सॉफ्टवेयर बहुत पहले से अपडेटेड था। बल्कि अगर मैं ये कहूँ, क्योंकि मैं गांव में पैदा हुआ, तो हम गांव के लोगों का पैदाइशी ही अपडेटेड होता है अपने वतन से मोहब्बत करने का सॉफ्टवेयर। हाँ, ये ज़रूर है कि इस सारे इंसिडेंट में मेरे हार्डवेयर को बार बार अपडेट किया गया और उसके थ्रू सॉफ्टवेयर को करप्ट करने की कोशिश की गई, जो कि शायद जब दिल का रिश्ता होता है तो सॉफ्टवेयर करप्ट नहीं होते, वो अपडेटेड ही रहते हैं। मैं आपके सामने ये भी रखना चाहता हूँ कि कुछ मीडिया हाउसेस ने, जो अपने आप को इंसानी हकूक़ के अलमबरदार कहते हैं, उन्होंने किस तरीके से मेरे ख़िलाफ़, मेरे पे होने वाले तशद्दुद, मेरी सेहत का मजाक उड़ाया। जिस दिन मैं अदालत आया, मुझे कोई ऐसी दवाई लगी हुई थी, जब मैं व्हील चेयर पर आया तो कुछ ऐसी दवाई मुझे एक इंजेक्शन में लगी हुई थी जिससे मुझे कुछ पता नहीं था क्या हो रहा। ना मैं होश में था प्रॉपर, ना मुझे पता था क्या हो रहा है, बस मेरा सांस घुट रहा था और मैं मास्क मांग रहा था। उस सारे इंसिडेंट का
بھی مذاق اڑایا. اس کے ساتھ ساتھ یہاں تک نہیں بلکہ پوری کوشش کی کہ کسی طریقے سے مجھے غیر ملکی ایجنٹ ثابت کر دیا جائے, مجھے کسی ملک کا جاسوس ثابت کر دیا جائے. اس سب کے باوجود, اس سب پروپیگنڈے کے باوجود آپ میرے اس کے باوجود ساتھ کھڑے رہے. لیکن یہاں پر میں ان لوگوں کی بات ضرور کرنا چاہوں گا جو بھلے میرے مخالف کھڑے تھے. میں ان کے بارے میں صرف یہ کہوں گا کہ اگر کوئی شخص مظلوم ہو, اس کے اوپر ریاستی جبر ہو رہا ہو, یا کوئی بھی جابر اس کے اوپر جبر کر رہا ہو, بھلے اس کا تعلق کسی بھی پولیٹیکل پارٹی سے ہو, کسی مذہب سے ہو, کسی ذات سے ہو, کسی قومیت سے ہو, اگر آپ اس پر ہونے والے جبر سے, ظلم سے لطف اندوز ہو رہے ہیں تو پھر آپ کو علاج کی ضرورت ہے, آپ پہ رحم کی ضرورت ہے. اور میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ آپ پہ خصوصی رحم کریں. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ آپ کے دل پہ لگی ہوئی مہر کو ہٹا لیں. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ آپ کو انسانیت کا درد واپس سمجھ آئے. اگر آپ کو میں صرف اس لیے ناپسند تھا کہ میں سخت بولتا ہوں تو اس کے لیے قوانین موجود ہیں. اگر میں کہیں سخت بولا ہوں آپ کے ساتھ, کسی کے ساتھ, اس کے لیے تشدد پہ خوش ہونا, اس کا مطلب ہے کہ کہیں پر آپ کے اندر ایک ایسی حیوانیت ہے جس کو آپ انجوائے کرتے ہیں. میرا وقت تو گزر گیا لیکن اور لوگوں کا وقت آ سکتا ہے. تو میری اللہ سے دعا ہے کہ آپ کی اور میری یا کسی کی بھی اس حیوانیت سے اللہ میاں اس مظلوم کو اس وقت میں بچائے جب آپ کسی پہ ہونے والے تشدد کو انجوائے کر رہے ہوں. یہ میرا خیال کسی علاج سے, کسی دوائی سے یہ ٹھیک نہیں ہو سکتا. یہ صرف اللہ سے دعا سے اور اللہ کے کرم سے ٹھیک ہو سکتا ہے. میں آج ایک بار پھر آپ سے یہ وعدہ اور اعادہ کرتا ہوں, جیسا کہ میں نے پہلے جب میرے اوپر لاہور ہائی کورٹ کے احاطہ میں میرے اوپر ایک حملہ ہوا تھا, اس کے بعد میں نے کیا تھا. جیسا کہ جب میری گاڑی الٹا دی گئی تھی اور میں مرتے مرتے بچا تھا, اس کے بعد میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر میں ایک ضمانت اپنی کنفرم کروانے, جو میرے پر ایک جھوٹی ایف آئی آر دی گئی تھی, اس کے سلسلے میں پریس کانفرنس کر رہا تھا, وہاں یہ کیا تھا. یا جیسا کہ مجھے ایک جعلی جھوٹی ایف آئی آر میں مظفر گڑھ کے اندر پکڑ کر حوالات میں ڈال دیا گیا تھا, اور وہاں سے اگلے دن جب میں رہا ہوا اس کے بعد میں نے آپ کے ساتھ یہ وعدہ کیا تھا, میں آج پھر وہ دہراتا ہوں. میرا آپ سے یہ وعدہ ہے, آپ بھلے میرے ساتھیوں میں سے ہوں یا میرے مخالفین میں سے ہوں, آپ کا تعلق کسی بھی سیاسی پارٹی سے ہو, بھلے نون لیگ ہے, پیپلز پارٹی ہے, یا کوئی بھی سیاسی پارٹی ہے, آپ کسی مذہب سے ہوں, آپ کسی ذات سے ہوں, کسی قومیت سے ہوں, اگر خدا نخواستہ آپ پر کبھی بھی کوئی ریاستی جبر ہو رہا ہوگا, آپ کے اوپر کبھی بھی کوئی ظلم ہو رہا ہوگا, تو میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ کھڑا ہوں گا. بھلے وہ ہماری اپنی حکومت کے اندر ہو رہا ہو یا کسی اور حکومت کے اندر آپ کے اوپر ایسا جبر ہو رہا ہو. میری یہ ایک کانسٹنٹ لائن ہے کہ کسی صورت ریاستی جبر یا کسی قسم کا جبر بھی, ظلم, ستم, ٹارچر جو ہے وہ نہیں کیا جانا چاہیے. قانون کی عملداری ہونی چاہیے. اس لیے میں آپ سے آج دوبارہ یہ وعدہ اور اعادہ دہراتا ہوں کہ انشاءاللہ میرا اللہ مجھے ہمت دے. خدا نخواستہ اگر آپ کبھی کسی ایسے مشکل میں پھنسے ہوں گے تو شہباز گل آپ کے ساتھ کھڑا ہوگا. میں ایک گاؤں کا مڈل کلاس پاکستانی ہوں جو ایک گاؤں میں پیدا ہوا, وہاں پر ٹاٹ سکول پہ پڑھا, بہت چھوٹی جگہ پہ پیدا ہوا, لیکن میں نے بڑے خواب دیکھے. میرے سب سے پہلے خواب تو ہر نوجوان کی طرح اپنا مستقبل بنانے کے تھے, اور اس کے بعد اپنے ملک کے لیے کچھ کرنے کا خواب تھا. ٹاٹ سکول سے میں امریکہ کی دوسری بڑی یونیورسٹی میں پہنچا. ٹاٹ سکول میں پڑھنے سے میں امریکہ کی دوسری بڑی یونیورسٹی میں پڑھانے تک پہنچا. جیسے ہر نوجوان کے, مڈل کلاس نوجوان کے کچھ ضرورتیں ہوتی ہیں, خواہشیں ہوتی ہیں, خواب ہوتے ہیں, جیسا میں نے آپ کو بتایا میرے بھی تھے. ایک اچھا گھر, گاڑی, کمفرٹیبل زندگی,
اچھی تنخواہ، آسائش، سفر کرنا دنیا میں، اللہ کی ذات نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاص رحمت اور میرے گھر والوں کی دعاؤں سے بہت جلدی وہ خواہشیں اور خواب پورے کیے، اور میں امریکہ کے اندر ایک پرآسائش اور بہت ہی باعزت زندگی گزار رہا تھا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہر اوورسیز پاکستانی کی طرح میرا دل بھی ہر روز پاکستان کے ساتھ ہی دھڑکتا تھا۔ ٹیلی ویژن پر جب پاکستان کی سیاست کے حالات دیکھتے تھے، جب انٹرنیشنل فورمز کے اوپر پاکستان پر ہوتی ہوئی تنقید دیکھتے تھے، یہاں لوٹ مار حکمرانوں کی دیکھتے تھے، اور اپنے جیسے مڈل کلاس اور لوور مڈل کلاس کے لوگ جو گاؤں سے نکل کے کسی نہ کسی طریقے سے کوئی ڈگری لینے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، اس کے بعد انہیں سڑکوں پر جوتے توڑتے دیکھتا تھا کہ انہیں نوکری نہیں ملتی تھی۔ ہر اوورسیز پاکستانی کی طرح میرے دل میں بھی یہ خواب تھا کہ میں اپنے ملک کی کسی طرح سے خدمت کروں، اور اس سب میں جو ایک روشنی کا ستارہ تھا اس کا نام عمران خان تھا، کیونکہ وہ ایسی بات کر رہا تھا جو آؤٹ آف دا باکس تھی، وہ ایسی بات کر رہا تھا جو انصاف کے نظام پر تھی، وہ ایسی بات کر رہا تھا جو عدل کے نظام پر مبنی تھی، وہ ایسی بات کر رہا تھا جو انسانیت کے نظام پر مبنی تھی، اور یہ سب کچھ آقائے دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی ریاست میں مسلمانوں کو مہیا کی تھی۔ عمران خان صاحب کا عزم، ان کا حوصلہ، ان کی جو سیاسی ربط تھی کہ پچھلے 26 سال سے ایک ہی نعرہ اور اس کے پیچھے وہ چلتے رہے، اس نے مجھے آپ جیسے بہت سارے پاکستانیوں کی طرح اس نے مجھے بھی متاثر کیا، اور میں اپنی ایک مکمل سیٹسفائیڈ اور کمفرٹیبل جو ایک لیونگ تھی، پروفیشن تھا، تنخواہ تھی، زندگی تھی، اسے چھوڑ کے عمران خان کے پیچھے پورے دل و جان سے پاکستان کی خدمت کرنے آیا۔ میں جب ان کے بہاف پہ میڈیا کرتا تھا تو بہت سارے لوگ کہتے تھے ڈاکٹر صاحب کوئی پروڈکٹیو کام کریں، آپ تو میڈیا کرتے ہیں، سارا دن بیان دیتے ہیں، کوئی کم بھی کر لو۔ میں کئیوں کو سمجھاتا تھا کہ کام عمران خان کر رہا ہے، جب میں شیلڈ لے کے اس کو دفاع کر رہا ہوں تو میرا مقصد ہے کہ عمران خان کی توانائیاں جو ہیں وہ کام پر لگیں، اور جو دوسرے لوگ ان کی توجہ کو، ان کے فوکس کو ہٹا رہے ہیں، وہ محاذ میں سنبھالوں، تاکہ وہاں سے عمران خان کو کوئی گرم ہوا نہ آئے، میرے لیڈر کو وہاں پر سپیس ملے تاکہ وہ ڈیلیور کر سکیں۔ تو یہ کام میں کر رہا تھا، بیانیے کا کام آپ تک پہنچانے کا، کہ پاکستان کو کیا ضرورت ہے، پاکستان کے ساتھ ہو کیا رہا ہے اور ہوا کیا ہے۔ تو اس لیے میرا آپ سے وعدہ ہے کہ میں نے جس جوش جذبے کے ساتھ سب کچھ چھوڑ کے پاکستان کی یہ جنگ عمران خان کے پیچھے شروع کی تھی، انشاءاللہ یہ جاری رہے گی، اور میری جتنی بھی اوقات ہے، میری جتنی بھی وساطت ہے، میرے اختیار میں جتنا بھی ہے، میں انشاءاللہ پوری کوشش کروں گا کہ ہم ایک نیا پاکستان، ایک ایسا پاکستان جہاں گاؤں کے اور شہر کے انسان میں فرق نہ ہو، ایک ایسا پاکستان جہاں کسان کے بیٹے کو بھی وہی سہولیات ملیں تعلیم کی، اور اسے بھی نوکری ملنے کا وہی چانس ہو جو اشرافیہ کو ہوتا ہے۔ میں سیاستدانوں کی طرح کھوکھلے نعرے نہیں لگا رہا، میں اس سارے نظام کی پیداوار ہوں، میں اس میں سے گزرا ہوا ہوں۔ میں نے آپ کو جیسے پہلے کہا کہ میں زمین پہ پڑے ہوئے ٹاٹ سے لے کے اشرافیہ کے اس یونیورسٹی میں پڑھایا جہاں پاکستان کی اشرافیہ یہ خواب دیکھتی ہے کہ ان کے بچوں کا داخلہ ہو جائے وہاں پر۔ تو اس لیے مجھے پتہ ہے کہ یہ جو خلیج ہے، اس کو، یہ جو سمندر ہے، اس کا فاصلہ طے کرنے کے لیے جو اللہ میاں نے موقع مجھے دے دیے، جو آپ لوگوں کی دعاؤں سے میں آگے نکل گیا، شاید ہر بچے کو یہ نصیب نہیں ہو پاتا۔ اس لیے انشاءاللہ یہ میرا آپ سے وعدہ ہے کہ عمران خان کے ساتھ ایک نیا اور بہترین پاکستان بنانے کے لیے میری جدوجہد ہمیشہ جاری رہے گی۔ آخر پر میں آپ سے ایک دفعہ پھر درخواست کروں گا کہ آپ عمران خان کی یہ جو حقیقی آزادی کی لڑائی ہے، اس میں ان کا بھرپور ساتھ دیجیے۔ یہ لڑائی آخری مراحل میں پہنچ چکی ہے،
آپ اگر چپ کر کے گھر بیٹھیں گے تو پھر آپ کے ساتھ جو ہوا ہے وہ آپ کی آنے والی نسلوں کے ساتھ بھی ہوتا رہے گا. اس لیے میری آپ سے خصوصی گزارش ہے کہ عمران خان کی کال پر جب بھی وہ آپ کو کال دیں نکلیں اور اپنا حصہ جو ہے اس حقیقی آزادی کی لڑائی میں ڈالیں. آج اس نشست میں کوئی اور بات نہیں کرنے جا رہا، کیونکہ اس کا مقصد، اس نشست کا، اس بات چیت کا مقصد آج صرف آپ کا شکریہ ادا کرنا تھا. انشاءاللہ جس شہباز گل کو آپ جانتے ہیں، جس شہباز گل سے آپ نے محبت کی، بہت جلد انشاءاللہ جو میرا ایک نیچرل سٹائل ہے، جو میرا روایتی انداز ہے، اس میں انشاءاللہ بہت جلد آپ کے ساتھ دوبارہ بات بھی ہوگی اور اس کارواں کے اندر اپنے قائد کے پیچھے جستجو بھی ہوگی. میں آخر پر ایک دفعہ پھر اپنی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں اور ان ننھے منھے بچوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے اس مشکل ترین جو دور تھا میرے اوپر، اس میں میرے لیے بے تحاشا دعائیں کیں. آپ سب کی دعاؤں کی مجھے ابھی بھی بہت ضرورت ہے. اللہ آپ کا، میرا اور پاکستان کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.